अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद साहब ने भी ज्वाइन किया। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में कोरोना के जो नए मरीज़ हैं उनकी तादाद 3000 है। 50 के करीब लोग जान से गए हैं कोरोना के बायस, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी हालत इस बीमारी के बायस संगीन है। पार्लिमानी जो कमेटी है उसका इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन ने, PDM ने आज बाइकआउट किया। इस पे जो हुकूमत है, हुकूमती तर्जुमान वो खासे बरहम रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब लाहौर में हैं। उन्होंने इससे पहले वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, फिर उसके बाद जो कारकर्दगी है पंजाब हुकूमत की उससे मुतालिक जायज़ा भी लिया। बहुत सी और सी डेवलपमेंट हैं। PDM जलसे की तैयारी भी कर रही है, लेकिन निज़ामी साहब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमने देखा कि ये पहली बार हम 2.5 सालों में PTI की गवर्नमेंट आने के बाद विटनेस कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात कर रहे हैं, और लॉन्ग ड्यू मुलाकात आप कह सकते हैं। सवाल ये है कि इस मुलाकात का सेहरा किसको जाता है, और दूसरा जो शिकवे हैं उनका तनासुब क्या रहेगा, क्या कम हो जाएंगे? तो कोएलिशन पार्टनर्स में है, मुलाकात को मामूल की बात होती है, इतनी ख़ास नहीं, लेकिन इसको इसलिए अहमियत है कि जिस तरह खान साहब ने कुछ ज़िद पकड़ी हो 2.5 साल में वो चौधरी बरदरान के अकामत गाह पर नहीं गए मिलने के लिए। बिलखुसूस पिछले साल जब वो जर्मनी इलाज कराने गए हुए थे जी, तो उनको बड़ा गिला था कि फ़ोन तक नहीं किया उन्हें, और बाद में आए, लाहौर भी आए, तो जहांगीर तरीन साहब हो आए थे उस ज़माने में, अभी वो भी इक़्तिदार में थे, तो लेकिन ये नहीं गए। तो अब देर आया दुरुस्त आया, कोएलिशन पार्टनर्स को आपस में मिलना चाहिए। ख़ास तौर पर चौधरी बरदरान साहब के तो मुतालबात ही नहीं ख़त्म होते। कहते भी ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो कर देते तो कहते ये नहीं किया। तो वो तो कोएलिशन पार्टनर्स की जो नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जी ये जो मारूजी हालात हैं इसकी वजह से हुआ कि PDM के प्रेशर की वजह से गालबन ये मुलाकात हुई है, या दबाव की वजह से। मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। PDM का दबाव तो अपनी जगह पे है, लेकिन क्या इसलिए मिले, ये असल बात यह है कि हम ये समझने से कासिर है कि चौधरी बरदरान जो जितना भी शोर मचा रहे हैं वो कहते हैं इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे जब तक उनको हुक्म है कि आपने खान साहब की कॉर्निश पर जाना नहीं है, वो जाते रहेंगे, और उसका वो कई दफ़ा कह भी चुके हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना जी। तो इसलिए कोई मैं तो ज़्यादा अहमियत नहीं देता इसको। मियाँ साहब से भी निज़ामी साहब जान लेते हैं। मियाँ साहब, ये शिकवे तो बहुत ज़्यादा गाहे बगाहे ऑफ एंड ऑन आते हैं चौधरी बरदरान के। ये शिकवे सियासी हैं या वज़ाक़ता के हैं, रवादारी के हैं? आपको क्या लगता है, और आज की मुलाकात के बाद ये शिकवे कितने कम हो जाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज की जो मुलाकात है वो शिकायत ख़त्म करने के लिए तो शायद नहीं थी। चौधरी साहब सीरियस बीमार थे और उनकी तीमारदारी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए हैं। चौधरी शुजात हुसैन की जो शख्सियत है उनका हमेशा उन्होंने एहतराम भी किया और अच्छे अल्फाज से उनका जिक्र भी किया। मुझे याद पड़ता है कि गालबन 2010 की बात है कि मैंने फर्स्ट जो मुलाकात थी, मैं उस वक्त लाहौर का प्रेसिडेंट था, चौधरी शुजात हुसैन और इमरान खान की पहली मुलाकात ज़मान पार्क में वो मैंने अरेंज की थी। काफ़ी ज़्यादा आपस में गलत फहमियाँ थीं, और मुझे मेरे एक दोस्त जो है लाहौर में मियाँ मुनीर हैं, MNA एक्स, वो काफ लीग लाहौर के सदर थे, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने दोनों तरफ जो है ना वो थोड़ा होमवर्क किया, और उसके बाद दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई, और मैंने देखा कि इमरान खान चौधरी शुजात साहब की बहुत इज्जत करते थे। वो पहली एक मीटिंग थी जिसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था। बाद में आने वाले हालात में मुनसलाई गिरफ्तार हो गए किसी एक मुकदमे के अंदर। इस मुलाकात की वजह से बहुत ज़्यादा एक पंजाब हुकूमत के अंदर एक सरासीमगी फैली कि चौधरी बरदरान और इमरान खान अगर इकट्ठे होते हैं तो आइंदा इंतखाबात के अंदर हमें टफ टाइम मिलेगा। गालबन 2011 की बात है।
تو اس کے بعد مونس لائی کو انہوں نے گرفتار کیا، جس کے بعد وہ جو ہمارا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی انڈرسٹینڈنگ، اس میں ایک ڈیڈ لاک آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کولیشن پارٹنر جو ہیں ان کے اندر غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، مطالبات بھی ہوتے ہیں، مطالبات پورے بھی ہوتے ہیں، بعض نہیں بھی پورے ہوتے، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ چودھری برادران کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی برقرار رہے گا. جی میاں صاحب، یہ جو کرونا کی صورتحال ہے اس وقت خاصی تشویشناک لگتی ہے، پہلے سے بھی زیادہ، لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں آیا کہ ایس او پیز کو درگزر کیا جا رہا ہے، فالو نہیں کیا جا رہا. بعض لوگ تو بڑی دیدہ دلیری سے ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، تاجر بھی ریزسٹ کر رہے ہیں اس کو. تو یہ آپ کے لیے یہ خاصی مشکل ہے حکومت کے لیے کہ کس طرح اس معاملے کو کنٹرول کیا جائے. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، میاں صاحب آپ سے جواب لیتے ہیں یہ بھی اپنے ویورز کو کہ حافظ عبداللہ صاحب JUFA کے رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. جی میاں صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں جی کہ پچھلی دفعہ کرونا SOPs کے اوپر لوگوں نے عمل کیا، اور پچھلی دفعہ کو تھوڑا سا لوگوں کے اندر خوف بھی تھا، اور لوگ جو ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے آمادہ بھی تھے. لیکن اس کے بعد میاں صاحب قطع کلامی کی معافی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. حکومت جو اعداد و شمار بتا رہی ہے اور جو حالات بھی ہیں کرونا کے باعث لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے، لیکن PDM اپنے جلسوں کے پروگرام پہ نظر ثانی نہیں کر رہی ہے. کیوں PDM جو ہے وہ تلی ہوئی ہے لوگوں کی جانوں کے خلاف، اور کیا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کی تحریک جاری رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نظامی صاحب اور میرے بھائی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہے نہیں. جب حکومت نہیں ہے اس کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ ان کی ریٹ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی پر عمران خان نے کتنے نوٹس لیے؟ مجھے بتائیے کہ ایک نوٹس کی رد عمل میں مہنگائی کم ہوئی ہے یا کسی نے اس پہ عمل کیا ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس حکومت کی ریٹ ہی نہیں. جب ریٹ ہی نہیں تو حکومت ہے نہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت سنجیدہ بھی نہیں ہے اپنے فیصلوں میں اور فیصلے کرنے میں. ان کی فیصلوں سے منافقت آشکار ہے. اس لیے کیسے لوگ یقین کریں گے کہ اصل مسئلہ کرونا ہے؟ اس حکومت کے لیے اصل مسئلہ کرونا نہیں ہے. اس حکومت کے لیے نہ اصل ایشو کرونا ہے. اصل ایشو اس حکومت کے لیے PDM کی جلسے ہیں. وہ اس لیے آپ کو یاد ہوگا جب گجرانوالہ کا جلسہ تھا تو اس سے پہلے بھی حکومت یہی کہتی تھی کہ کرونا ہے لہٰذا SOPs کا خیال رکھنا چاہیے. پھر جلسے کے اختتام پر رانا ثناء اللہ اور دیگر PMLN کی قیادت کے خلاف FIR ہوا. کیوں؟ انہوں نے SOPs کا خیال نہیں رکھا. اسی گجرانوالے کے جلسے کے بعد عمران خان خود سوات میں جا کے انہوں نے جلسہ نہیں کیا. اسی کرونا کی ایک طرف کرونا کی ترغیب کرونا کے حوالے سے لوگوں کو کہتے رہے کہ احتیاطی تدابیر، پر خود سوات میں جلسہ، حافظ آباد میں جلسہ نہیں کیا. کیا اس کنونشن سینٹر میں انہوں نے اپنے ٹائیگر فورس سے وکلا کنونشن، ورکرز کنونشن نہیں کیے؟ کیا انہوں نے 2 ہفتے مسلسل بشمول عمران خان ان کے وفاقی وزراء گلگت بلتستان میں بڑے اجتماعات سے انہوں نے خطاب نہیں کیے، سامنا نہیں کیا؟ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ابھی ریسنٹلی 3 دن پہلے ان کی مشیر معاون اطلاعات پنجاب کے فردوسہ شکوان گجرانوالہ میں یا سیالکوٹ میں جم غفیر میں آپ ان کی تصاویر، ان کی فوٹیج آپ کے سامنے ہیں. تو ایک طرف PDM والوں کو کہتے ہیں کہ کرونا ہے،
اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کورونا پی ڈی ایم کی جلسوں سے پھیل رہی ہے، حکومت کی جلسوں سے کورونا نہیں پھیل رہی۔ اس لیے اس عدم سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کو دیکھ کر لوگ یقین نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ ہے، ان تمام وسائل کے استعمال کے باوجود کہ کورونا ہے پھر بھی لوگ پی ڈی ایم کی جلسوں میں جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو موت قبول ہے کورونا سے، لیکن یہ حکومت قبول نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اس حکومت سے چھٹکارا ملے۔ اصل کورونا یہ حکومت ہے، اصل کورونا یہ حکومت ہے۔ اگر لوگوں کو کورونا سے ڈر ہوتا تو وہ جلسوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ان کو ڈر، ان کو خوف، ان کو درد اس حکومت سے ہے، اس حکومت سے چھٹکارا ملے۔ اصل کورونا تو یہ حکومت ہے۔ اگر لوگ ڈرتے کورونا سے تو جلسوں میں کیوں جاتے؟ ٹھیک ہے میاں صاحب، ایک تو یہ جواب کہ یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ کورونا کے خوف کے باوجود لوگ پی ڈی ایم کے جلسوں میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ آپ کی جماعت پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرا، جو کورونا کو لے کے حکومتی پالیسیوں میں تضاد ہے، وہ بھی تو ایک بڑی وجہ ہے کہ شاید پبلک اس پیغام کو سیریس نہیں لے رہی ہے آپ کے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے انتخابات تھے اس میں جو جلسے ہوئے یا اس سے پہلے یا بعد میں ان دنوں میں جلسے ہوئے، آج سے 2 ہفتے پہلے بھی پوزیشن بالکل اور تھی۔ گوجرانوالہ کا جلسہ یا وزیر اعظم کا وہاں منڈی بہاؤدین کا جلسہ، حفظ آباد کا جلسہ، ان جلسوں میں بھی آج سے 3 ہفتے پہلے کی یہ بات ہے یا 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس لہر میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور اب تو خطرناک حد تک جو ایکٹیو کیسز ہیں روزانہ آج بھی 3000 سے زائد کیسز ہیں، تو یہ اپوزیشن والے بالکل بھی اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پر بھی کسی قسم کا کوئی پروگرام کلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ماضی میں آج سے ہفتہ پہلے ہوئے تھے تو اب نہیں ہو رہا، نہ ہوگا، اور اس پہ حکومت کا، ان کو اپوزیشن والوں کو بھی سنجیدہ رویہ اپنانا چاہیے، اس کا ٹھٹھا اور تمسخر نہیں اڑانا چاہیے۔ حافظ صاحب کہہ رہے تھے جی وہ ہمارے جلسوں سے پرابلم ہے، بھئی ہمارا کیا آپ نے کیا پچھلے 4 جلسے کر کے؟ رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ ان کی تقریروں سے تو ہم محظوظ ہوتے ہیں، لوگ بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو 4 جلسے اور کر لیں گے، دین واٹ؟ حکومت تو 5 سال کے لیے منتخب ہوئی ہے اور یہ اپنی مدت پوری کرے گی۔ آپ جلسے کریں، جلوس کریں، آپ جو بھی کہیں، ہمیں مانیں نہ مانیں، ہم لوگوں کا ووٹ لے کے آئے ہیں۔ ہماری 20-22 سال کی جدوجہد کے بعد ہمیں لوگوں نے اگر منتخب کیا ہے تو ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے۔ ہاں، ہمارے پاس چیلنجز ہیں، مختلف چیلنجز ہیں، ان چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میکرو لیول کے اوپر ہماری معیشت بہت بہتر ہوئی ہے، مہنگائی والے مسائل ہیں، ان مسائل پر بھی قابو پایا جا رہا ہے۔ آج آٹا اور گندم پورے پنجاب میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں، کسی جگہ آپ آ جائیں وہ آپ کو کنٹرول ریٹ کے اوپر آج بھی اویلیبل ہے۔ چینی جو ہماری امپورٹڈ آ گئی، اس کے بعد 85-90 روپے کلو ہر جگہ چینی جو ہے وہ دستیاب ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کہ پتہ نہیں یہ مرتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ 2 مہینے جلسوں کا پروگرام پینڈنگ کر لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، اور نہ پہلے 4 جلسوں سے ہمارا کچھ بگڑا ہے، نہ اور 6 کر لیں گے تو ہمارا کچھ بگڑنے والا ہے۔ انہیں سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ آپ یہ ان کی آپ کی رائے ہے کہ کیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا آپ کے جلسوں سے، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں؟ آئیے وفاقی وزراء، ان کے وفاقی وزیر، مشیر، ایڈوائزر، اسپیشل اسسٹنٹس، یہ دن میں 4 دفعہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک ہی کام ہے ان کا، پی ڈی ایم پی ڈی ایم پی ڈی ایم۔ پہلے تو یہ کرپشن کی ترانے گا رہی تھی یہ حکومت، کرپشن کرپشن کرپشن، جب وہ نعرہ پٹ گئی، آج وہ احد چیمہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف کی کرپشن سارے کے سارے احد چیمہ میں ہے، آج وہ چھوٹ گئی، ان کی ضمانت منظور ہوئی، 1 ٹکا بھی آپ نے ان سے وصول نہیں کیا، لہٰذا وہ کرپشن کا نعرہ تو پٹ گیا اس کا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نعرہ لگایا غدار 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 کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ انڈیا کی بولی بول رہی ہے، یہ اسرائیل کی ملک دشمن کی بولی بول رہی ہے۔ اب وہ غداری والا سرٹیفکیٹ بھی کام نہیں آیا، یہاں تک کہ آزاد کشمیر کی وزیر اعظم کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ کیا، وہ بھی کام نہیں آیا، عوام نے اس پر اعتماد نہیں کیا۔ اب یہ کرونا کر رہے ہیں، کرونا۔ اب یہ کرونا کے آڑ میں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عدم کارکردگی کو یہ ڈیلیور نہ کر سکے، یہ عوام کو سہولتیں نہ دے سکے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس نے رتی برابر
اس 2.5 سال میں عوام کو اور عوام کی فلاح کے لیے کون سی سہولت انہوں نے مہیا کی ہے؟ ایک ہی سہولت وہ مہیا نہ کر سکی، لاکھوں لوگ، تقریباً 50 لاکھ برسر پیکار ملازمین وہ فارغ ہو گئے. ریڈیو کے ملازمین سینکڑوں آپ نے فارغ کیے گئے، اور اسٹیل مل کے ملازمین ہزاروں میں آپ نے فارغ کیے. آپ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب نے کیا کہا؟ آپ کے وفاقی وزیر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ 282 یا 262 پائلٹس کی لائسنس جیلی ہے، اور پوری دنیا میں پی آئی اے بیٹھ گئی اور پوری دنیا نے بین لگائی کہ پی آئی اے نہیں آ سکتی. لیکن جب یہ رپورٹ پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 82 پائلٹ جو ہے وہ ان کا لائسنس جیلی ہے. اس کے رد عمل میں چیف جسٹس نے کیا کہا؟ اب آپ خود اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی، ان کا کام کیا ہے، ان کی وزراء کا، ان کی مشیروں کا کام کیا ہے. سارا دن یہ جو گرم کمرے ہے یا ٹھنڈے کمرے، اس میں بیٹھ کے یہ واٹس ایپ کھیلتے ہیں یا جملے ترتیب دے کے کس طرح اپوزیشن کو گالی دینی ہے، کس طرح تنقید کا نشانہ بنانا ہے. ریلوے کے وزیر کا بھی یہی کام ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے وہ پی ڈی ایم کو اور اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزیر کو دیکھیے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے اپنے محکمے کے حوالے سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ تو ہمیں دکھائیے نا. لیکن اس کا کام یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو، اپوزیشن کو نشانہ بنانا. یہ حکومت اپنے آپ کو سیریس کہتے ہیں. آپ بتائیے گلگت کے مسئلے پر جب چیف آف آرمی اسٹاف نے میٹنگ بلایا تو عمران خان کہاں تھے؟ کشمیر کے مسئلے پر عمران خان کہاں تھے؟ کیوں نہیں آئے میٹنگ میں؟ پوری اپوزیشن لیڈرشپ بیٹھی تھی. کرونا کے مسئلے میں کیوں وہ نہیں آئے؟ جو بھی قومی اور اہم ایشوز ہے، ان کی غیر سنجیدگی یہ ہے کہ ان کا وزیر اعظم آتا ہی نہیں ہے، ان کو سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہے. تو پھر میں کیسے کہوں کہ یہ حکومت ہے یا ان کی رٹ ہے یا یہ سنجیدہ ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن یہ بتائیے کہ حافظ صاحب کہ ابھی حکومت نے پارلیمنٹری میٹنگ بلائی تھی اسی مسئلے پہ، تو اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. شبلی فراز جو ہیں اس پہ بڑے برہم بھی ہوئے کہ یہ کیسا طریقہ کار ہے کہ یہ اپوزیشن کا ایجنڈا لگتا ہے کچھ اور ہے. تو آپ ہی تو نہیں گئے نا ان کے بلانے پر؟ دیکھیے نظامی صاحب، دیکھیے نظامی صاحب، بات یہ یہ وہ کام کرتا ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے. جب گلگت الیکشن ہو رہی تھی، اس کو کرونا سوٹ نہیں کرتا تھا. کرونا کے لیے انہوں نے میٹنگ کال نہیں کی. انہوں نے کہا کہ گلگت بلچستان کو صوبہ بنانا ہے، کیونکہ ان کو وہ صوبہ بنانا سوٹ کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے وہاں گلگت میں ووٹ لینے تھے، لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا تھا. تو اب اس کو سوٹ کرتا ہے تاکہ پی ڈی ایم کا راستہ روک لے. اب ان کو سوٹ کرتا ہے کرونا. اس زمانے میں تو بھی کرونا تھا نا، آپ نے اس زمانے میں کیوں کرونا پر؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت ہے نہیں. یہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ ہم بات ہی نہیں کریں گے. آپ کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر یا باہر قانون سازی کے حوالے سے ہو، جس بھی حوالے سے ہو، آپ سنجیدہ نہیں ہے حکومت میں. آپ صرف بیانات جاری کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کارکردگی کے علاوہ اور کچھ بھی یہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. آپ فلان وزیر نے مریم نے بیان دی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دی، میاں شہباز شریف کا بیان آیا، ادھر سے انہوں نے ایک ٹویٹ داغ لی، ادھر سے شبلی فراز نے ٹویٹ داغ لی، ادھر سے فردوس اشک نے. بھائی حکومتی کارکردگی دکھاؤ. آپ اگر اپوزیشن کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کارکردگی سے کر سکتے ہو. جی ٹھیک ہے حافظ صاحب، یہ تمام باتیں آ گئیں. میاں صاحب، ایک تو گورننس کو لے کے مہنگائی کا آپ نے پہلے خود ذکر کر دیا، باقی مسائل پہ بھی شدید تنقید کی زد میں ہیں. دوسرا آپ کا الزام جو آپ کی جانب سے تنقید کی جاتی ہے وہ اداروں کو لے کے، یعنی اداروں پہ جو اپوزیشن کی جانب سے الزام تراشی کی جاتی ہے. یہ کھینچاتانی کا ماحول ہے. 3 اہم پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس تھے، کمیٹیز کے اجلاس تھے جس میں اپوزیشن نہیں آئی. حکومت کا کام نہیں بنتا کہ اپوزیشن کو راضی کرے یا آمادہ کرے کہ ان حساس معاملات پہ یہ آئیں اور گفت و شنید کریں اور کوئی جامع پالیسی بنے؟ دیکھیے، اگر حکومت کا اپوزیشن کا رویہ یہی رہے گا کہ وہ ہمیں ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ حکومت ہیں. حمداللہ صاحب نے کہا کہ ہم حکومت کو مانتے نہیں، حکومت تو نہیں ہے. اور جب یہ کہیں گے کہ یہ تو سلیکٹڈ ہیں، یہ تو پکڑ کے بٹھا دیے گئے ہیں، ان کا مینڈیٹ جو ہے نا وہ جعلی ہے، ہمارا مینڈیٹ چرا کے ان کو یہ جو ہے نا اقتدار میں کوئی لے آیا ہے، یہ ساری گردانیں ہم پچھلے 2-2.5 سال سے سن رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی یہ اس بات کو کہنے سے.
یہ لوگوں میں نکلے ہوئے ہیں نا، یہ 3 سال نکلے رہیں گے اسی طرح در بدر پہ یہ گھومتے رہیں گے، کچھ ملنے والا اس سے نہیں ہے۔ ایک ایجنڈا ہے ان کا کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان تینوں پارٹیوں کی کرپشن کی دلدل میں گردن تک دھسی ہوئی ہے، وہ شریف برادران ہوں، میاں شہباز شریف کے صاحبزادے اور وہ خود ہوں، ڈاکومنٹری ایویڈنسز اتنے ہیں کہ 1% بھی چانس نہیں ہے کہ اس سے یہ بچ نکل سکتے ہیں۔ یہی حال میاں نواز شریف کے خاندان کا ہے۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا بھی، یہ زرداری صاحب ہیں، فریال تالپور ہیں، یہ ٹیٹیوں کے اندر سے اربوں روپے کی یہ رقومات نکلی ہیں۔ خود فضل الرحمان صاحب کے جو فرنٹ مین جب سے پکڑے گئے ہیں اس وقت سے ان کے منہ سے ہر وقت جھاگ جو ہے نا چھوٹی رہتی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ عوام کا درد انہیں اب اٹھا ہے کہ ہاں جی عوام مارے گئے، کچھ نہیں ہوا عوام کو۔ عوام ابھی گلگت بلتستان نے فیصلہ دے دیا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ یہ 3 ہفتے جا کے وہاں بیٹھے رہے ہیں بلاول بھی اور مریم نواز بھی، لیکن عوام نے فیصلہ دے دیا، گلگت کے لوگوں نے۔ اسی طرح پاکستان کے لوگوں نے اگر عمران خان کو پی ٹی آئی کو منتخب کیا ہے 5 سال کے لیے، جب یہ 5 سال پورے ہو جائیں گے اس وقت تک انہیں صبر کرنا پڑے گا۔ حافظ حمداللہ صاحب وہ مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں کریں یا تسبیح لگائیں یا پی ڈی ایم کے تحت یہ کریا جلسے کریں، یہ اسی طرح جلسے کرتے رہیں گے، کھجل خواری ہوتی رہے گی، اس سے کچھ بن پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ کو پیشنس کے ساتھ اسمبلی کے اندر اور باہر ضرور اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے اور عوامی ایشوز کے اوپر بات کرے، لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ ان جلسوں جلوسوں کے ذریعے سے ہم اس کو الٹ دیں گے اور انہیں گھر بھیج دیں گے تو یہ غلط فہمی اپنی نکال دے۔ اگر حکومت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے آپ کو یہ جلسے نہیں کرنے دینے تو جلسے نہیں ہوں گے، یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ہمیں عوام کی جانیں زیادہ عزیز ہیں۔ آپ شغل میلہ لگانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں نا، جلسہ کھیل رہے ہیں، آپ نے کھیل لیے بڑے جلسے، یہ جلسے 3 ماہ بعد کھیل لیں۔ اس دوران اگر حکومت یہ فیصلہ کر لے 1-2 دنوں کے اندر کہ جلسے نہیں ہوں گے تو جلسہ کوئی نہیں ہوگا، یہ خاطر جمع رکھیں۔ ہمیں عوام کی زندگیاں عزیز ہے، یہ سنجیدگی دکھائیں، خدا کا خوف کریں اور ان جلسوں کو 2-3 ماہ پینڈنگ کر دیں، پھر جیسے پہلے یہ کرتے رہے کریں جلسے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ہر ہفتے ہر روز جلسہ کرے کسی نہ کسی شہر میں، ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے ان کے جلسوں سے کہ ہماری حکومت الٹی جا رہی ہے یا لوگوں کو ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے ساتھ ہے۔ لوگوں نے اپنی رائے گلگت میں بھی دے دی ہے، آئندہ یہاں کہیں کوئی انتخاب ہوگا تو اس میں بھی اپنی رائے دے دیں گے۔ جی ٹھیک ہے حافظ صاحب، یہ تو کسی سے خائف ہی نہیں ہے آپ سے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کی حمایت حاصل ہے اور انشاءاللہ ہم اگلے الیکشن میں بھی سرخرو ہوں گے اور نہ ہی کوئی اپوزیشن سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ صورتحال تو پھر کمپلیٹ ڈیڈ لاک کی طرف جانے والی بات ہے۔ دیکھیے نظامی صاحب، بات یہ آپ اس کی حکومت کا رویہ دیکھیے۔ ابھی ان کی باتوں میں آپ نے سنا کہ عوام کا کچھ نہیں ہوا ہے، عوام کا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ابتری نہیں ہے عوام کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب اس کا رویہ یہ ہے کہ عوام کو کچھ نہیں ہوا ہے، عوام کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا ہے، حالانکہ عوام رول رہے ہیں، عوام چیخ رہے ہیں۔ آپ بزنس مین طبقے سے پوچھئے ان کا کیا حال ہے، آپ مزدور طبقے سے پوچھئے ان کا کیا حال ہے، آپ کی اپنی صحافت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں کیا صورتحال ہے۔ کیا اگر وہ واقعی ہمارے جلسوں سے اپوزیشن کی تنقید سے ان کو کوئی خوف نہیں ہے تو پھر میڈیا پر قدغنیں کیوں لگاتی ہیں؟ میڈیا کو تنگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میڈیا کی کتنے اینکر پرسنز ہیں جو ابھی وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، اور وہ کیوں بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں؟ میڈیا میں کیوں لوگ بات نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو پرواہ ہے۔ ان کو دوسری بات یہ، ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو پرواہ صرف اپنے وزارت سے ہے۔ یہ بات جی ٹھیک ہے کیونکہ ان کو عوام کی درد کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ بے حسی نے اتنا غلبہ ان پر کیا ہے کہ ان کو عوام کی مہنگائی اور ان کی درد کی کوئی نظر نہیں۔ اچھا حافظ صاحب ایک بریک لیتے ہیں۔ آپ نے میڈیا کا کیا ہے، میڈیا سے پاکستان ٹیلی ویژن کے جو نئے چیئرمین ہیں نعیم بخاری صاحب، انہوں نے بھی ایک بڑا انوکھا بیان دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے اور کچھ یہ بھی ذکر کریں گے کہ جو آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے اس میں کیا جلسوں کے علاوہ کسی متبادل کا آپشن، اس پہ بھی غور کیا گیا ہے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ عبداللہ صاحب, پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کیا ہے, اور آج پاکستان اسٹریٹجی ڈے ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے منایا گیا. اور دوسری جانب پی ڈی ایم ہے, اپوزیشن ہے, جو حکومت کی جانب سے بلائے گئے, بلکہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بلائے گئے پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہے کرونا پہ, اس میں بھی شرکت نہیں کرتی ہے. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے, دنیا ادراک کر رہی ہے حکومت کی پالیسیوں کا, اور حافظ صاحب اپوزیشن جو ہے وہ بات چیت تک نہیں کر رہی اور سیریس ہی نہیں لے رہی حکومت کی کارکردگی کو. دیکھیں, میری بات سنیے. بنیادی طور پر آپ کے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ بنیادی طور پر ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت. آپ کی معیشت 0.4 پہ چلی گئی ہے. اب عام آدمی آپ کی یہ ٹیکنیکل باتیں یا میاں صاحب کی محمود رشید کی یہ ٹیکنیکل باتیں کہ ایکسپورٹ اتنی ہے, امپورٹ اتنی ہے, فلان اتنا ہے اور فلان اتنا ہے, یہ نہیں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا, آٹے کی قیمت کتنی ہے, چینی کی قیمت کتنی ہے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں. جب آپ کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, زمین بوس ہو چکی ہے, جس سے آپ کی سالمیت پر زد پڑتی ہے, آپ کے ملک کی بقا پر زد پڑتی ہے, آپ اندازہ لگائیے یہ کس چیز کی تعریف کریں گے. آپ مجھے بتائیے کہ ان کی خارجہ پالیسی یو اے ای ان سے ناراض نہیں ہے, سعودی ان سے ناراض نہیں ہے, چائنا ان سے ناراض نہیں ہے, ایران ان سے ناراض نہیں ہے, افغانستان ان سے ناراض نہیں ہے. مجھے بتائیے آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہے. ابھی انہوں نے ورلڈ فورم سے بات کی کہ میری اتنی زبردست خارجہ پالیسی ہے. کہاں ہے خارجہ پالیسی؟ یو اے ای ناراض ہے آپ سے, اور آپ کا سعودی عرب آپ کا دوست ہے, وہ آپ سے ناراض ہے, اور اس ناراضی کا بنیادی وجہ عمران خان خود ہے. حافظ صاحب ون لائن آنسر دے دیں, آج جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں کیوں نہیں گئی اپوزیشن؟ دیکھیں, ہم کس کے پاس جائیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے. اور پھر پارلیمانی کمیٹی کس نے بلایا؟ اسد کیسر نے بلایا. اسد کیسر تو جانبدار ہے, وہ تو اسپیکر ہے نہیں, وہ تو پارٹی بن چکا ہے. اس سے پہلے کتنے ایشوز آئے, فیٹپ کا ایشوز آیا, انہوں نے کوئی اجلاس کی, انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر کوئی میٹنگ بلایا, انہوں نے کرونا پر کوئی بلایا, وزیر اعظم نے حاضری دی. کیا کوئی ایسا ایشو جو ان کو سوٹ نہیں کرتا اس پر تو وہ بلاتے ہی نہیں ہے. جب وہ کرونا کے آڑ میں اپنے ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو اپوزیشن کو بلایا, اپوزیشن آتا ہی نہیں ہے. اور جب اپوزیشن آتا ہے تو کہتے ہیں یہ این آر او مانگ رہا ہے, پھر اوپر سے گالیاں پڑتی ہے. اس صورتحال میں اپوزیشن جزوی طور پہ اعتراض درست ہے. جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر جانبدار ہو چکا ہوا ہے, اور انہوں نے جانبداری اپنی طریقے عدم اعتماد لے ہیں. طریقے عدم بنانے کے ان کے پاس تعداد نہیں ہے. تو یہی طریقہ ہے کہ میں نہ مانوں, میں نے نہیں جانا. وہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہوگا. جو بھی جی میاں صاحب سے بھی نظامی صاحب میرے خیال جان. میاں صاحب یہ اعتراض یہ جو اسپیکر ہیں ان پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں ایک طرح سے, اور اس لیے اسپیکر نے یہ اجلاس بلایا تو یہ نہیں گئے. جواز یہ ہے. دیکھیے, میں پہلی جو ایک دو باتیں کی ہیں نا حمداللہ صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آنکھیں بند ہیں ان کی, اور کان بھی شاید انہیں سنائی نہیں دیتا کچھ بھی, نہ یہ دیکھ رہے ہیں. عمران خان وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کا جس نے 72 سالوں میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر جا کے جس طرح پاکستان کی نمائندگی کی, پوری دنیا ششکار اٹھی. ہمارے مخالفین نے بھی کہا کہ کیا پرائم منسٹر نے بات کی ہے وہاں پاکستان کی, جس طرح سے نمائندگی کی ہے, اور جو آئسولیشن میں پاکستان تھا اس کو دوبارہ ایک اس طرح کا مقام دلایا کہ آج پورا ویسٹ اور دنیا کی تمام جو مقتدر ملک ہیں اور ترقی یافتہ ملک ہیں وہ سب براہ راست عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ امریکہ کا صدر ہو یا برطانیہ کا صدر ہو یا فرانس کا صدر ہو, اتنی ان کی پی آر ڈائریکٹ ہے جس سے پاکستان کا ایک سافٹ امیج پوری دنیا میں بلند ہوا ہے. یہ اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے. میاں صاحب زمین پہ تو نظر نہیں آتی ہے. یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹرمپ ڈائریکٹ رابطے میں تھے یا جو بائیڈن ڈائریکٹ رابطے میں ہیں خان صاحب کے؟ جی سب ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ جب چاہیں ٹیلی فون اٹھا کے وہ بات بھی کرتے رہے ہیں, اور جو آپ کے برطانیہ کے وزیر اعظم ہے اس سے بھی بات کرتے رہے ہیں. اور جس طرح ان فورمز کے اوپر عمران خان نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے کبھی کسی کو نہیں پتا چلا. مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیں. دوسری بات جو ہے وہ
دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. اور معیشت کو اٹھی ہے, اب تمام انڈیکیٹر جو ہے معاشی وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا $20 بلین تھا, وہ 17 سال کے بعد اب سرپلس ہوا ہے. آپ کا کووڈ کے باوجود 29% آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر آج پوری 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے, 20% سرپلس پہ آرڈرز مل رہے ہیں پوری دنیا سے, اور ساری لیبر اور لومیں آپ فیصل آباد چلے جائیں, جس جگہ چلے جائیں, معیشت کا پہیہ حرکت میں ہے. کنسٹرکشن سیکٹر وہ پہلے سے کہیں زیادہ 1 لاکھ ٹن سیمنٹ کی جو پیداوار ہوتی تھی آج وہ 2,40,000 ٹن پہ ہے. تو یہ حمداللہ صاحب کو میں فگرز تھوڑی سی بتا دوں کہ معیشت بہتری کی طرف ہے, کھڑی ہو رہی ہے. یو اے ای نے 12 ملکوں پر پابندی لگائی ہے, ان میں پاکستان بھی شامل ہے. کہاں ہے آپ کی بہتری؟ سعودی آپ سے کیوں ناراض ہے؟ $1 ارب آپ سے وصول کیا, دونوں کا انہوں نے مجھے بات مکمل کر لینے دیں. سعودی کیوں ناراض ہے؟ اور اس لیے میں جتنی بات کر لوں, آپ کہتے ہیں کہ سعودی کیوں ناراض ہے؟ آپ کی وزیر اعظم سے آپ کی وزیر اعظم سے تو بل گیٹس بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. معیشت تو اب جس زبوں حالی میں ہمیں ملی تھی اور جو تباہی و بربادی معیشت کی جاری اور طاری تھی جو ملک کے اوپر, اس سے ہم نکلے ہیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر, اور الحمدللہ آئندہ 1-1.5 سال کے اندر کک سٹارٹ ہوگی, اور تمام اس کے انڈیکیٹر جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں. آپ نے سپیکر کی بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپیکر کو کہنا جی وہ جانبدار ہو گیا ہے, وہ پارٹی بن گیا ہے, ان کے پاس کوئی اور آپشن اور حل نہیں ہے. اگر سپیکر جانبدار ہو گیا تو اس کو ہٹا لیں بھائی, امپیچ کر دیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کانفیڈنس لے آئیں. وہ سپیکر جو پچھلے 2 سال سے آپ کو چلاتا رہا ہے, آج آپ کسی طریقے سے بھی سنجیدگی نہیں دکھا رہے. ہم پہل کرتے ہیں کہ آئیے بیٹھ کر ٹیبل پر بات کریں, اور آپ کہتے ہیں جنہیں سپیکر جانبدار ہو گیا, وزیر اعظم آپ کو قبول نہیں ہے, حکومت ہماری کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہے, تو پھر اپنا شوق پورا کر لیں جلسے جلوسے کھیل کے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, یہ کوئی بازی الٹ گئی ہے. پہلے آپ کہتے تھے حکومت اپوزیشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ابھی مجھے بات کرنے دیں, میاں صاحب نے اپنی بات پوری کر لی, ابھی مجھے بات کرنے دیں. جی, ایک تو پی ٹی آئی والوں کی بیماری یہ ہے کہ ان کی بولنے کی بیماری ہے اور بولنے کی عارضہ ہے. ایک تو اس کا علاج ہونا چاہیے, اور ڈاکٹر یاسمین راشد وہاں پنجاب میں, پہلے تو میاں صاحب یہ اپنے بولنے کا جو عارضہ ہے اس کا علاج کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں. خارجہ پالیسی نظامی صاحب بیٹھے ہیں, تجربہ کار ہے. کیا یو اے ای ہم سے ناراض ہے یا نہیں ناراض؟ کیا یو اے ای نے 12 ملکوں پر پابندی لگائی ہے, اس میں پاکستان شامل ہے یا نہیں ہے شامل؟ کیا سعودی عرب ہم سے ناراض ہے یا نہیں ناراض؟ اور یہ کس کی وجہ سے؟ عمران خان کی وجہ سے. کیا سعودی ہم سے ناراض تھے, عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ کیا چیف آف آرمی اسٹاف وہاں نہیں گئے انہیں منانے کے لیے؟ کیا یو اے ای چیف آف آرمی اسٹاف نہیں گئے؟ کیا بل گیٹس نے آج سے 1 ہفتہ پہلے فون وزیر اعظم کو لگایا یا چیف آف آرمی اسٹاف کو لگایا؟ چین سے جب چین ناراض ہو جاتے ہیں تو چیف آف آرمی اسٹاف جاتے ہیں ان کو منانے کے لیے. آپ سے طیب اردگان اور ملائیشیا ناراض ہے یا نہیں ناراض؟ آپ نے سمٹ خود بلایا تھا ملائیشیا میں, آپ کیوں نہیں گئے وہاں؟ آپ کیوں وہاں نہیں گئے؟ وہ آپ سے ناراض ہے. تو جب آپ سے سعودی بھی ناراض ہے, یو اے ای بھی ناراض ہے, اور سی پیک آپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ رابطے میں, ٹرمپ اس لیے آپ سے رابطے میں, آپ ٹرمپ کے مہرے ہیں نا, ان کے اشاروں پہ آپ نے کشمیر کو سکوت کشمیر مودی کے ہاتھ میں دے دیا, تم نے مقبوضہ کشمیر کو مودی کے ہاتھ میں دے دیا. انہوں نے صرف ثالثی کی بات کی, آپ نے پورا مقبوضہ کشمیر مودی کی جھولی میں پھینک دیا. تو ٹرمپ اس لیے آپ سے رابطہ کرے گا, اس سے بہتر مہرہ کو ملے گا نہیں. کشمیر اس کو دے دیے والی بات نہ کریں. آپ کا جو فضل الرحمان ہے وہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا 10 سال, اس نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ کشمیر تو اس نے بیچنے کی بنیاد رکھی ہے, اور بات پہ ہڑپ کر گیا کشمیر کمیٹی کے جو فنڈز ہیں اس کا حساب دیں. آپ کو بھی بولنے کی لت ہے, دماغ کا علاج کرائیں آپ بھی جا کے کسی اسپتال میں جائیں. آپ کو بڑی باتیں کرنی آتی ہیں, آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. مودی کی کامیابی کے لیے دعائیں کس نے کی؟ آپ یہ بتائیے نا, مودی کی کامیابی کے لیے دعائیں کس نے کی؟ مولانا فضل الرحمان نے کی کہ مودی کی کامیابی میں کشمیر کے مسئلے کا حل ہے, ریکارڈ پر موجود ہے. مودی کی کامیابی کے لیے دعائیں آپ کریں.
यूएन कौंसिल में वोट भारत को आप यूएन कौंसिल में वोट भारत को आप और आप कहते हैं कि कश्मीर के मसले का हल जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम करना है, कश्मीर के मसले का हल है। तुम उस मोदी की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं जो गुजरात के मुसलमानों का कातिल है, तुम उस मोदी की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं जो बांग्लादेश तोड़ने में ठीक है हाफिज साहब, ठीक है हाफिज साहब करते हैं कि मेरी खारिजा पॉलिसी ठीक है हाफिज साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मियां साहब थोड़ा सा लेकिन बर्फ डाल के ठीक है मियां साहब 30 सेकंड में मियां साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, टाइम कम है। मैं कह रहा हूं कि ये भानुमती ने जो कुंभा जोड़ा हुआ है जिसमें ये मौलाना हजरात भी सारे फुदकते फिर रहे हैं, ये जितना मर्जी उछल कूद कर लें, भाग लें, इनकी जान नहीं छूटने वाली। ठीक है, ये तमाम जो करप्शन के केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। ठीक है मियां महमूद रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज अब्दुल्ला साहब, हाफिज आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ जिक्र करेंगे पीडीएम के अंदर जो काबरीन हैं वो आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं मौजूदा हालात को देखते हुए। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। निज़ामी साहब, इत्तलात ये हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा है कि जलसों के अलावा कोई मुतबादिल प्लान तरतीब दें कि हुकूमत को दबाव में लाया जाए। ये जो बज़ाहिर तो एक कोविड का कवर है यहाँ पे भी, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत भी है और उनके लिए भी वैसा ही चैलेंज है अपने लोगों के लिए जैसा वफाक के लिए है। जरदारी साहब ने सेंसिबल बात की है, क्योंकि ये आगे जाके और भी मुश्किल हो जाएगा जलसे करना। ये तो जिद पे अपने अड़े हुए ना कि जी हमने जलसे कर रहे हैं, कोविड और नॉट कोविड, लेकिन ये बाशऊर तबका जो पाकिस्तान का है उसमें ये स्टैंड जो है ये अनपॉपुलर भी होगा कि जी एक तरफ कोविड फैल रहा है, दूसरी तरफ ये अपने डफली बजाए जा रहे हैं। लेकिन दबाव कैसे हुकूमत पे डालेंगे? एक खबर ये भी है कि पार्लियामेंट के जो इजलास हैं वो कौमी असम्बली और सेनेट के वो भी कोविड की वजह से नहीं हो पाएंगे, नहीं हो रहे हो। तो ये क्या बस प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्चुअली कर दिया करेंगे, ऐसे ही दबाव होगा या कोई बेकार? मतलब आप मोमेंटम अगर ये जलसे नहीं करते तो पीडीएम का मोमेंटम टूट जाएगा। भाई कोविड ने उनका मोमेंटम वैसे ही मुतासर किया, अब ये माने या ना माने। ठीक है, और अगर हम सियासी पहलू से देखें तो हुकूमत के पास कोविड एक जवाब भी है और बात भी ठीक है, बीमारी भी है, सीरियस भी है। निज़ामी साहब, एक और बड़ी अचंभे की बात थी, आपके लिए भी यकीनी तौर पे हुई होगी। नईम बुखारी साहब, नए पीटीवी के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने एक सहाफ़ी के जवाब में कहा कि जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उस पर अपोजिशन को कवरेज नहीं मिलेगी, ये एक रियासती इदारा है और ये हुकूमत को कवरेज देगा। पहले कौन सी अपोजिशन को मिलती थी कवरेज, लेकिन ये बात ये रियासती इदारा नहीं, ये कौमी इदारा है जी, नंबर 1, और ये लोगों को टैक्स से चलता है और इस अदारे को इस तरह लूटा है। नईम बुखारी साहब की बात नहीं कर रहा, इनसे पहले जो यहाँ पे मदारुल माहम रहे हैं वो भी एक अलग दास्तान है कि पब्लिक मनी को किस तरह स्क्वांडर किया गया। तो मैं खुद भी पहले से मुराद माजी करीब में या माजी बईद में? करीब और बईद दोनों। अच्छा, मतलब इससे पहले की जो पैटर्न इन चीफ आप कह लें पीटीवी के थे, जो भी थे, तो बहरहाल वो एक अलग दास्तान है। और ये कहना कि ये जी कौमी इदारा है कहा उन्होंने या क्या कहा, रियासती इदारा। रियासती इदारा, तो रियासती इदारे से क्या मुराद है कि ये इसका काम सिर्फ ये है कि वो हुकूमत वक्त है रियासत? ये तो कोई नई डेफिनेशन है मेरा नहीं, रियासत सिर्फ हुकूमत की होती है, रियासत तो सबकी होती है। यही मैं कह रहा हूँ ना। तो ये कोई स्टैंड मुझे बुखारी साहब से मुझे ये तो नहीं थी कि वो ऐसा तिफलाना बयान देंगे। वो कानून भी समझते हैं, वकील भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं, ये एथिक्स लेकिन उन्होंने कोई तरदीद भी नहीं की कभी मुझे मिसकोट किया गया, ऐसी बात तो नहीं है। जी नहीं, वो तो स्ट्रेट अवे उन्होंने एक सवाल के जवाब में वो बात की और उन्होंने कहा जी नहीं, वो कैटेगोरिकली उन्होंने डिनाई किया कि कोई अपोजिशन को कवरेज नहीं मिलेगी। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात थी और एक इतने सीनियर पर्सन की जानिब से जो तमाम मामलात को समझते हो। अच्छा निज़ामी साहब, ये जो एक डेवलपमेंट ये भी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो बेटा है
موسیٰ گیلانی صاحب ان کو گرفتار کر لیا ہے، ایک مقدمہ کار سرکار میں مداخلت کا ملتان میں اور جلسے کے حوالے سے درج ہوا تھا، اور جس طرح ابھی میاں محمود رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم روکنا چاہیں تو یہ کر کے دکھائیں جلسہ. پی ڈی ایم کے ساتھ لوگ تو ہیں، اور یہ حکومت اگر اس طرح کی کارروائیاں پہلے سے کرے گی، اجازت تو انہوں نے دینی نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کانفرنٹیشن، اور کیا کانفرنٹیشن ہوگی، گرفتاریاں ہوں گی، کمار کوٹائی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ یقیناً ایک اچھی چیز نہیں ہے اس موقع پہ. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، جو پاکستان کی جانب سے بھارت سے متعلق انکشافات کیے گئے تھے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، اور وہ سارے شواہد ایک دستاویز کی صورت میں جو پاکستان میں ڈوسیئر جو ہے جی مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے منیر اکرم صاحب، انہوں نے انطونیو گوتریس جو سیکریٹری جنرل یو این کے ان کو پہنچا دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر سے متعلق بھی پاکستان کام کر رہا ہے. پرائم منسٹر نے بھی خارجہ پالیسی کی بات کی ہے. اقوام متحدہ کیا کچھ اس پہ ایکشن لے گا یا اس کو زیر بحث لائے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس کا بہت کم امکان ہے کہ زیر بحث سوال نہیں پیدا ہوتا. کہیں داخلہ دفتر کر دیں گے، وہ بحث ہو چکی ہے اقوام عالم کشمیر کے بارے میں. وہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہر وقت، یہ لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ سیریسلی نہیں لیتے اس کو، جو کہ افسوسناک بات ہے. نظامی صاحب وقت تھوڑا ہے، شارٹلی کمنٹ کیجیے گا. پرائم منسٹر صاحب لاہور آئے ہیں، بزدار صاحب نے بھی ملاقات کی ہے اور اپنی کارکردگی بھی پیش کی ہے اور ساری پالیسی بھی، اور ٹل دا مومنٹ خبر یہ ہے کہ ایوری تھنگ از فائن. ایوری تھنگ از فائن. یس. تو آپ کو نہیں لگ رہا؟ ظاہر ہے بزدار صاحب کی کارکردگی سے وہ یقینی طور پہ مطمئن ہوں گے، اور لیکن سوال یہ ہے، یہ بتا دیں کہ واقعی ایوری تھنگ از فائن؟ ویل ایوری تھنگ ان کے نزدیک فائن ہے نا. پرائم منسٹر مطمئن ہے، خوش ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں بزدار صاحب. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شکریہ. آپ آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.